अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। इंडिया वापस आ चुके हैं और आज है जुम्मतुल विदा की नमाज। रमज़ान का आखिरी जुमा है, ये बहुत ज़्यादा फजीलत है आखिरी जुमा की। और हम जा रहे हैं मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद से जाने से पहले हम मदीना का एक बेहतरीन खुशबू ट्राई करेंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अहमद परफ्यूम्स का उलिल अम्र, बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफ्यूम है। पैकिंग देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ब्रांडिंग उलिल अम्र अहमद परफ्यूम्स। और खुलता माशाल्लाह देखिए कैसा है, जबरदस्त। तो अभी जाने से पहले थोड़ा सा परफ्यूम ट्राई कर लिया जाए। सो गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सबसे कि मैं लोगों को देखता हूँ कि वो बेइंतहा इबादत करते हैं रमज़ान के महीने में माशाल्लाह। रमज़ान के आखिरी जो अशरा होता है, अशरा बोलते हैं राइट, नवाफिल पढ़ते हैं वो रात में, क़याम करते हैं 50 रकात 40 रकात पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मुझसे क्यों नहीं पढ़ी जाती यार ये चीज़ें, मतलब मुझसे क्यों नहीं होती हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब से वो पैदा हुए हैं ना, तब से उन्हें ये चीज़ सिखाई गई है और वो इस चीज़ से यूज्ड टू हो चुके हैं और वो ये चीज़ कर पा रही हैं इस वजह से, बिकॉज उनके घर का माहौल वैसा है, बचपन से वैसे कर रही हैं। और मैं एक तरह से मुझे ये मेरा दूसरा ईयर है ये सारी चीज़ें करने का राइट। मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि मैं हूँ 2 साल का अभी तक, जो बात सही है। देखो सीधी सी बात है ना, अभी तक मैं अभी जस्ट मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी है। हर रमज़ान में मैं लास्ट रमज़ान में जो मेरा सबसे पहला रमज़ान था जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, वो टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम पे तो मैंने कुछ किया नहीं। जो लास्ट रमज़ान था उस टाइम पे भी मैंने कुछ भी नहीं किया, तब मैंने बस एलानिया सबको बताया। उस टाइम पे मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चली और ये रमज़ान है जब मुझे सारी चीज़ों का पता चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों के लिए मैं यूज़ टू नहीं हूँ। मुझे तरावी का नहीं पता था अच्छे से, सारी चीज़ों के बारे में मुझे रात को क़याम क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं निकाह करूँगा तो जिससे मेरा निकाह होगा उनसे भी सीखने मिलेगा इंशाल्लाह, उनके फैमिली वालों से भी सीखने मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुस्लिम ख़ानदान में जब निकाह होगा तो और भी जो चीज़ें होती हैं, हर साल इंसान जो फेस्टिवल्स कैसे मनाता है, बहुत सारी चीज़ें अभी तक मुझे नहीं पता है राइट, बिकॉज आई एम न्यू। तो बट बहुत सारे लोग ना मुझ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, आई डोंट नो वाई दे डू दैट। दे जज मी, दे जज माई इबादत, दे जज माई उम्रा, दे जज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बाल क्यों नहीं कट किए, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने नाम क्यों नहीं चेंज किया, मैंने मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं सारी वो चीज़ें कर रहा हूँ जो फ़र्ज़ हैं अभी तक, तो मैं वो कर रहा हूँ जो सच बात है। इंशाल्लाह स्लोली मैं बाकी सारी चीज़ें भी करूँगा। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब एक न्यू मुस्लिम होता है ना, उसको जज मत करो, प्लीज़ डोंट जज, बिकॉज उससे उसका मोटिवेशन लेवल है ना वो कम होता है। तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। देखो मेरा मोटिवेशन तो कम नहीं होने वाला, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो अगर 1000 लोग मिलके भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ना, मैं उनको मोटिवेट कर दूँगा, मैं खुद डिमोटिवेट नहीं होने वाला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है भाई। मैं जो चीज़ें करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ। मैं दूसरे लोग की बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा है जो अगर कोई नया इंसान इस्लाम कबूल करता है ना, इंसान उसको बहुत जज करते हैं यार। तो अगर उस बंदे को नॉलेज नहीं है, नए बंदे को, तो वो तो भाई डिमोटिवेट होके वो छोड़ देगा यार। ऐसे मत किया करो। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखो और जो आउट ऑफ इंडिया के मुसलमान हैं, अगर उनको हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत फ़र्क आता है। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया लाइक यूरोप साइड में, अमेरिका साइड में इस्लाम कबूल करता है ना, तो उसको लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, खुश होते हैं, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। इस तरह से उसका स्वागत करते हैं इस्लाम में। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई इस्लाम कबूल करता है ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं आपने अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया, आपके भाई बहन ने इस्लाम कबूल किया, आपके माँ बाप ने इस्लाम कबूल किया, अपने माँ बाप पे बिल्कुल ध्यान दो, वो इस्लाम कबूल करें। आपने खतना किया,
آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ نے ایسا کیا, آپ نے ویسا کیا. بھائی ایسے کر کر کے نا اس کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ بندہ جو فرض چیزیں ہیں نا, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بورن بیبی ہوتا ہے, تو جب آپ اس کو سلولی ساری چیزیں سکھاتے ہو نا اس کو بچپن سے, کہ بھائی پہلے تو یہ کرو, پہلے آپ نماز پڑھو, پہلے آپ فرض نماز پڑھو, پھر اس کو سلولی سنت کے ساتھ آپ باندھتے ہو, اس کو آپ اور چیزیں سکھاتے ہو. بٹ میں نے دیکھا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, حالانکہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کسی کا, میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے 1% بھی 1% بھی کسی کا فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لوگ میرے کو کیا بولتے ہیں, بہت کچھ بولتے ہیں. I don't care because I do what is for Allah. That's it. مجھے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے اس دنیا میں, مجھے کسی انسانوں کو خوش نہیں کرنا. میں یہ چیزیں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز یہ میرے دل میں ہے. چیزیں مجھے تھوڑا سا مطلب برا لگتا ہے یہ چیز سوچ کے کہ ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, جو ایشین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, لائک پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں یار. دس از ناٹ رائٹ تھنگ ٹو بیہیو. تھوڑا آپ کو تھوڑا سنبھل کے چلنا چاہیے یار. نیو مسلم کی تو آپ پوری بینڈ بجا دیتے ہو, اس کو اتنا پریشان کر دیتے ہو, مطلب تمہیں اس چیز کا مطلب جو لوگ یہ کرتے ہیں نا ان لوگوں کو بھائی قیامت کے دن جواب دینے پڑے گا کہ بھائی تمہیں کیا کرنے بولا گیا تھا, تمہیں کیا مسلم کی تمہیں کیا ہیلپ کرنی چاہیے تھی اور تم کیا کر رہے تھے. یہ چیز کا ان لوگوں کو نا سچ میں قیامت کے دن پتہ چلے گا اچھے سے. جو لوگ فورس کرتے ہیں, جو لوگ زبردستی چیزیں تھوپتے ہیں, you guys just wait and watch. مجھے آج تک کسی نان مسلم نے زیادہ سے زیادہ کیا ہی گالی دی ہوگی یا پھر اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہوگی, اور وہ بھی لائک میسج پہ دی ہوگی, that's it. بٹ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام کیے, تو کیا ہی بولوں. یہ جو سچ بات میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں نا آج کل کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی, دس از دا ریالٹی اینڈ دس از ناٹ رائٹ ٹو ڈو. میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا مت کرو یار. اگر کوئی نیا مسلمان ہے, میں ابھی ایک نئی مسلمان لڑکی کو جانتا ہوں جس نے ابھی ایمان لایا ہے, ٹھیک ہے, میری اس سے بات ہوئی تھی, میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا. شی واز کنفیوزڈ, ٹھیک ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسلام کے بارے میں. شی واز جسٹ سیئنگ کہ اس کے کسی فرینڈ نے اس کو بولا ہے کہ اگر تم بیف نہیں کھاؤ گی نا تو تم مسلمان نہیں کہلا پاؤ گی. سیریسلی, مطلب یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ مطلب یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگ کس طرح سے کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. بس یہ چیز مجھے بولنی تھی آپ سب سے. مومنو, جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو, اور سر کا مسح کر لیا کرو, اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو. اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو. اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو, یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو, پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر. چلو انتظار کر رہے تھے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا آیا اور فوراً چلا گیا. احساس بھی نہیں ہوا, پتہ بھی نہیں چلا کہ کب آیا کب چلا گیا. اب چند روز باقی ہے, مہینہ ختم ہو جائے گا, مہمان چلا جائے گا. اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا صلہ ملے گا, اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو برا صلہ ملے گا. اگر اچھے کام کیے ہوں گے, اس سے مقصد یہ ہے کہ اگر جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے احکام ہم پر
ہم پر نافذ کیے ہیں، اگر اس احکام کا ہم بجاوری کیے ہوں گے، یعنی اس احکام کو پورا کیے ہوں گے، جیسے سب سے بڑا حکم کیا تھا اس رمضان المبارک کے مہینے میں؟ روزہ رکھنا۔ کیا تھا؟ روزہ رکھنا، کہ ایک مہینہ ہر بالغ مرد و عورت پر سوائے جو بیمار مسافر ہو ان کے اوپر روزہ ایک مہینہ فرض تھا۔ کیا ہم نے روزے کی پابندی کی؟ ہم نے روزہ رکھا یا بڑے اور چھوٹے روزے رکھے ہم نے؟ ہاں، بہت سارے لوگ دیکھیں پورے مہینہ روزہ نہیں رکھے ہوں گے، لیکن آج کے دن روزہ رکھے ہوں گے۔ مجھے خبر ملی ہے، کتنے ایسے خبر آتے ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں کہ ہم صرف آخری جمعہ رمضان کا جو آئے گا اس میں ہم رکھ لیں گے، پورا مہینہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یا تو شروع کا دن کا روزہ اور آخری دن کا روزہ یا آخری جمعے کا روزہ ہم رکھ لیے، بس ہو گیا۔ ایسی کوئی تصور نہیں ہے، ایسی کوئی قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے کہ یہ آخری جمعہ میں آخری جمعہ رمضان کا جو آئے گا اس میں روزہ رکھیں گے اور ہمارا سب ثواب مل جائے گا۔ نہیں، آپ نے جتنے روزے چھوڑے ہیں ہر روزے کے بدلے اگر توڑے ہوں گے رکھ کر کے تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ نے نہیں رکھا، جان بوجھ کر کے نہیں رکھا، تو سب سے پہلے تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے انکار ہی کر دیا کہ ہم سے روزہ نہیں ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں، تو پھر تو آپ کو تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان باقی ہی نہیں رہا آپ کی زندگی، پھر سے آپ کو ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے چھوڑا ہوگا تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا ہے، لیکن اس روزے کی طرح ثواب نہیں ملے گا۔ چاہے پوری زندگی آپ روزہ رکھ لیں، ایک روزے کے بدلے آپ کئی روزے رکھ لیں، لیکن جو روزہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے اس طرح سے ثواب پوری زندگی اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو روزہ فرض ہے، روزہ کیا تھا؟ فرض ہوتا۔ کیا ہم نے روزے رکھے؟ اسی طرح سے روزے کے بعد قیام اللیل جس کو تراویح کہتے ہیں، کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا؟ اس کا اہتمام کیا ہم نے؟ کچھ نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تمام وہ گناہ جو اس کے سابقہ ہوئے ہیں، جو پچھلے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، ابھی جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں تاک راتیں ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، جو لیلۃ القدر کی راتیں تلاش کی جاتی ہیں، اگر وہ ایک رات ہمیں مل گئی اور ہم نے اس رات میں عبادت کر لیا اور اس رات کو ہم نے پا لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 84 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 84 سال، 84 ایئرس آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اور خصوصاً اس امت کو نوازنے کے لیے، اس امت کو کامیاب کرنے کے لیے، اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عمل دیے ہیں، ایسے ایسے عمل دیے ہیں کہ وہ عمل اگر ہم کریں گے تو پچھلی جو قومیں جو گزری ہیں، جس کا 900 سال 1300 سال 1250 سال 950 سال زندگیاں رہی ہیں، ان کی عمریں ہوتی تھی، ہماری عمریں کتنے ہیں؟ 60-70 سال۔ لیکن اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور ہم بعد میں آئے ہیں لیکن جنت میں پہلے جائیں گے۔ بعد میں آئے ہیں، یہ آخری امت ہے، لیکن یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کس بنیاد پر جائے گی؟ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہم آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم ایسے ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بہرحال تو ہم یہ محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانکیں،
کیا ہم نے رمضان المبارک کا مہینے کا حق ادا کیا جیسا کرنا چاہیے تھا یا ہم نے یوں ہی گزار دیا؟ ہم نے کھایا پیا اور سویا اور جس طرح سے عام مہینوں میں زندگی گزار رہا تھا اس مہینے میں تو ایسے ہی گزار دیا. تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کریں. یہ زندگی میرے بھائی فنا ہو جانے والی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت پڑھی تھی، ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے یہ بالکل سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے، سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے، سب ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا جتنے بھی دکھائی دے رہی ہے سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے، خود ہم ختم ہو جانے والے ہیں. وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بالکل باقی رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ باقی رہتا ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. نفد ينفد کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا. ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے جو کچھ بھی ہے، ما یہ ما موصولہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. تم یہ تصور نہیں کرو کہ ہم بھی باقی رہیں گے، ہماری یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہے یہ باقی رہنے والی سب ختم ہو جانے والی ہے. وما عندکم عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جو اس کے عوض میں جو ہم نے صبر کیا، جسے روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور اسی طرح سے نماز کی پابندی کریں گے، نوافل پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے. ہم نے پچھلا جمعہ پر بتایا تھا کہ قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو. یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے. میں بارہا بولتا رہتا ہوں، قرآن زندوں کے لیے ہے. قرآن ہمیں ایک کیسی زندگی گزارنا ہے وہ راہ دکھاتا ہے. تو قرآن کو پڑھو، اقرأوا القرآن. قرآن کو پڑھیں گے قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، اللہ کے پاس سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اگر میں آپ کا قرآن ہوں، آپ کا کلام ہوں، تو اس بندے کی بخشش کر دیجیے، اس بندے کی بخشش کر دیجیے، اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیجیے اور جنت الفردوس میں اس کو داخل کر دیجیے. تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن پہ قرآن عمل کرنے کے لیے. اسی طرح سے میرے بھائیو بولے دوستو، ہم یہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ قرآن زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم نے قرآن کبھی ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن کوئی ہمارے گھر پہ مر جائے، ابھی چند دن پہلے کچھ بچے آئے ہمارے روم پہ گئے، بولے امام صاحب آپ کے پاس یاسین شریف کی پیٹی ہے کیا؟ یاسین شریف کی پیٹی ہے، یعنی یاسین شریف یعنی سورہ یاسین ایک سورہ ہے، قرآن کا، وہ پورے ہے کیا آپ کے پاس؟ بولے کیوں؟ بولے پڑھنا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ یاسین صبح پڑھو گے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہو گے، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک ضمانت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہو گے، اور تمہاری اللہ تعالیٰ ہر جائز تمناؤں کو پورا کر دے گا. اگر صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک. تو صبح اور شام سورہ یاسین کو پڑھا کرو، خیر و برکت ہے اس میں. اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بیان کیا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا آخری میں کیا بیان کیا ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا. توحید بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، وہ ہو جا، کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ توحید بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ
توحید بیان کر رہا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اتنا بہترین مہینہ دیا تھا جس میں سے تو قرآن تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم کو۔ جب بھی موقع ملتا قرآن لے کے بیٹھ جاتے، جب بھی موقع ملتا نماز پڑھ کر کے قرآن، جب بھی موقع ملتا کوئی کام کاج کر کے قرآن، لیکن ہم نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ایسے کچھ بندے ہیں کہ جو پورے مہینہ ہاتھ نہیں لگایا ہم نے، اور ہم مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ جو آپ کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ایک کتاب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کو اپنے ہاتھ ہی نہیں لگایا، پورے مہینہ چلا گیا، آپ کو ایسے توفیق نہیں ہوا، آپ کو توفیق نہیں ہوا کہ آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے بد قسمت اور انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد قسمت انسان کون ہو سکتا ہے کہ جس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو پستی کے تنزلی کر دیتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے ہاتھ تک نہیں لگائے، جو قرآن ہمارے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم کامیابی کی راہ کھوج رہے ہیں، ہم کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں۔ کیسے کامیابی لے رہے میرے بھائی؟ قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پر تدبر کیجیے، غور کیجیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ترس کھاتے ہیں کہ کیا بہترین زندگی ہے، کیا چین اور سکون اور عافیت والی زندگی ہے۔ لوگوں کے زبانوں میں پانی آنے لگتا ہے زندگی کو دیکھ کر کے، کیا خوشحالی زندگی ہے۔ کب ملتی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا شرط ہے کہ نیک عمل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کو پورا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بہترین زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے جو وہ اس میں ثابت قدم رہا تھا، یعنی نیک عمل کیا تھا، اس کے بدلے میں جو وہ عمل کر رہا تھا اور خوبصورت بنا کر کے اس کا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ راتوں میں جو لوگ اٹھ کر کے اپنی پہلوں سے، یعنی اپنی بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، اور خوف اور طمع کے ساتھ، لالچ اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو سامنے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ، خوف اور طمع کے ساتھ۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ زندگی دی تھی، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، جیسا آپ کا حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، میرے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے۔ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، لیکن تو جانتا ہے میں نے جو کیا گناہ کیا، اب تو گناہ کر کے بھول گئے، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اول کو بھی جانتا ہے آخر کو بھی جانتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو آخر کو بھی جانتا ہے، تو بظاہر کو بھی جانتا ہے، تو باطن کو بھی جانتا ہے، تو اول کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ بس تو مجھے معاف کر دے، وهو بكل شيء علیم، اور تجھے تو سب چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ کب کرتے ہیں؟ تہائی رات میں، قیام اللیل میں ہی کرتے ہیں۔ قیام اللیل رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم تہجد کی نماز نہ پڑھیں، قیام اللیل کی نماز نہ پڑھیں، تو کون سے مہینہ جائے گا جس میں ہم نماز پڑھیں؟ اسی مہینے میں تو انسان بہانے، سحری کے بہانے ہوں یا روزے رمضان المبارک کے مہینے کے بہانے ہوں، جس بہانے میں سے ہو، اسی مہینے میں اٹھ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔
اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش آسمان پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تہائی رات میں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا کہ میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی میں فراوانی دے دوں، وغیرہ وغیرہ. اللہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع الفجر ہو جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ اعلان ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ اعلان ختم ہو جاتا ہے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ہاں ان کے رب نے ایسی ایسی چیزیں چھپا کر کے رکھے ہیں قیامت کے دن جنت میں جو نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہ ان کے دل کو تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلا دے گا. کیا دے گا؟ قیامت کے دن بدلا دے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں خوشگوار زندگی مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو ہم اس کو خوشحال زندگی عطا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں بولے دوستو، بہت سارے میرے بھائی ہوں گے جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، بہت سارے نیکیاں بٹور لیے ہوں گے اور بہت سارے خزانے اللہ تعالیٰ سے لے لیے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں علماء کرام کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو تم کو اتنے ٹائمنگ دے رہا ہوں، اتنا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینہ کا ٹائمنگ ہے، اس میں تم کو ایک خزانہ ہے، اس میں تم کو ہیرے ہیں، موتی ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، ہر نعمتیں ہیں، ان میں سب چیز ہے، مطلب روپے پیسے سب کچھ ہے. تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو اس خزانے سے بٹور لو اور اس خزانے سے لے لو. ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو وہ لے لو. تو کیا کریں گے؟ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں ابھی بہت ٹائم، 1 مہینہ دیا ہے ٹائم، 1 مہینہ بادشاہ نے ٹائم دیا ہے، رو ابھی 10 دن جانے دو، پھر 10 دن چلا گیا، اچھا ابھی 20 دن بچا ہے جانے دو، 20 دن جب ختم ہو جائے تو آخری 10 دن میں ہم خزانہ لے لیں گے. کیا لینے میں کیا ہے؟ جتنا چاہیں گے لے لیں گے. نہیں، شروع ہی سے ہم لینے کی کوشش کریں گے، شروع ہی سے ہم لینے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو تمہارے پاس 1 مہینہ میں دیا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہر نعمتیں ہم تمہارے سامنے ہر دن بارش کی طرح برساتا ہوں. ہے کوئی مانگنے والا کہ مانگے میں اس کو عطا کروں. تو 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اس 1 مہینے میں ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ سے لیا اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کتنا ہم نے مانگا اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کتنا ہم نے حاصل کیا. ہر انسان اپنے اپنے اندر محاسبہ کرے، تصور کرے. اسی طرح سے ہماری ماں بہنیں بھی تو جی ہمارے ساتھ ہے حمدان بھائی ماشاءاللہ. اور حمدان بھائی کیا حال ہے؟ پڑھائی کیسی چل رہی؟ پڑھائی ہو گئی 10th. ہو گئی 10th؟ ابھی عامر بھائی کے گھر پہ جا رہے ہیں، بھائی کو چھوڑنا ہے، بس ادھر ہی ہے پاس میں، جاتے جاتے چھوڑ دیں گے پھر ہم اپنے گھر پہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. چلو تو آپ آگے چلنے چاہیے. A few
moments later. चलो आमिर भाई, ऑफिस जाएंगे ना? नहीं अभी घर जाते हैं, घर जाते हैं हम। बस अभी क्या रोज़ा लग जाएगा? नहीं तो अरे नहीं लगता। अरे लगता भाई। चलो 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 जाते हैं हम। हम ऑफिस पे चलो 5 मिनट बैठेंगे तो तरतीब बिठाएंगे अपन आगे की। कौन सी तरतीब? चलो ना, और भी कहीं जाना है? दावत है शाम में। शाम में वो कल आएंगे। नहीं। तो गाइस इनके घर में खत्म कुरान बोलते हैं उसको, हाँ तरावी खत्म हो गया। तरावी ख़त्म हो रही है, तो इंशाल्लाह इन भाई के घर पे कल दावत है, इन्होंने इनवाइट किया है। आज भी दावत है, आज वो नान कली आ रहा है। नाम खलिया औरंगाबाद से भाई माशाल्लाह, बट हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि कल इनके घर पे आना है इंशाल्लाह। आज जा ही नहीं पाएंगे तुम तो, क्या आने की बात है। देखो ऐसे करते हैं। चलो भाई, चलो भाईजान, सलाम वालेकुम। पहनता है भाई, फुल कपड़े पहनता अंदर, फुल कपड़े पहन के आता हो। गर्मी में तो मत पहना कर। दिखाओ का पब्लिक को कैसे कैसे कपड़े पहनता। काटने का नहीं है ये, काटा तो याद रख तू, कितने को काट देंगे हम। खोलना गाड़ी नहीं खोल रहा। ठंडी ठंडी गाड़ी का मजा लो, बहुत जल्दी बंद कर। गाइस मुफ्ती साहब ने आज एक बहुत अच्छी चीज़ बताई बयान में अपने, कि जो जुम्मतुल विदा होता है वो बाकी सब जुमा के जैसे ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होता है। तो इट्स द सेम, ऐसा उसकी कोई ख़ास फजीलत बयान नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने बताई अबाउट बासी ईद जो होती है, कि भाई जब ईद ख़त्म हो जाती है तो उसके अगले दिन लोग अपने बच्चों को गार्डन लेके जाते हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, अपनी बच्चियों को भी, बच्चों को भी, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, विच इज़ कि हम जो हमारी जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनका ख़ास ध्यान रखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो दुश्मनाए इस्लाम होते हैं वो ट्रैप लगा के बैठे होते हैं, उन्हें लाइक भड़काने के लिए, उन्हें गलत राह पे डालने के लिए, उन्हें इस्लाम से दूर करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए सफिशेंट हो, तुम्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बड़ी हो, तुम्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, तुम्हें हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी लड़कियां नहीं पहनती हैं, उनका क्या, तो तुम भी मत पहनो तो क्या होगा। तो इस तरह से लोग भड़काते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो एक होता है ना दयूस किसको कहते हैं आपको पता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दयूस होता है, दयूस कभी भी जन्नत में एंटर नहीं होगा। दयूस कौन होता है? दयूस वो शख्स होता है जिसको अपनी औरत के बारे में, जिसको अपनी बेटी के बारे में, जिसको अपनी माँ के बारे में उसको गैरत महसूस नहीं होती। उसे ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उसकी वाइफ है या उसकी बेटी है या उसकी मदर है वो कहाँ है, उसकी जो वाइफ है या उसकी बेटी है किसके साथ बैठ रही है, क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लाइक जैसे आजकल के लोग हो चुके हैं, अगर आप देखोगे आजकल की ज़्यादातर लोगों में आपको ये चीज़ पाई जाएगी। आप देखिए, लोगों को बिल्कुल गैरत महसूस नहीं होती है। उनकी जो बेटी है कैसे जा रही है, किसके साथ जा रही है, कहाँ पे जा रही है, दे डोंट इवन केयर। वो बोल रही है कि आई एम जस्ट गोइंग विद माई फ्रेंड्स, द फादर डजंट केयर। एंड देन द वाइफ, शी इज़ गोइंग समवेयर, शी इज़ हैविंग फ्रेंड्स, लाइक दे डोंट केयर। दिस इज़ द मगरबी कल्चर है, ये मगरबी कल्चर है। तो ऐसा शख्स दयूस है, तो ये शख्स कभी भी जन्नत में एंटर नहीं होगा। तो हमें ये लाइक एक गैरतमंद इंसान बनना बहुत ज़रूरी है आपको। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को आप कंट्रोल कर रहे हो। नो, यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर चिल्ड्रंस और यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर वाइफ। इट्स जस्ट दैट यू आर प्रोटेक्टिंग देम। आप उनके लिए प्रोटेक्टर हो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उनको कि वो गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। होप आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।